बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेजी से तब्दील होती जा रही है और उसमें एक ही लूज़र होगा, ये आप नोट कर लें कि एक ही लूज़र होगा और वो होगी मुस्लिम लीग नवाज़। और उनके साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जुड़े रहे तो वो भी लूजर्स में शामिल होंगे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने नून लीग की कश्ती से उतरकर कोई और कश्ती पर सवार होने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल महफूज होगा। अलबत्ता नून लीग का जो है वो मामला काफ़ी ख़राब हो गया और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली का। उसकी वजह बहुत ही क्लियर है कि उनके जो वो बोलते हैं वो बताते नहीं हैं और जो अंदर ही अंदर जो सोच रहे होते हैं, जो साजिशी प्लान तैयार कर रहे होते हैं, वो जाहिर नहीं करते और इसीलिए उन पर अब एतबार नहीं किया जा रहा। और वो एक नया ट्राइका बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नए ट्राइके का पहले ही पता चल चुका है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो ट्राइका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और उस ट्राइका को वो कामयाबी से उस ट्राइका की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उसकी तरफ वो कामयाबी से बढ़ते हैं तो फिर उनके वारे न्यारे हैं, अदरवाइज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। और इसीलिए बहुत ज़्यादा मज़ाहमत हो रही है कि वो रियासत से बाला बाला, सिस्टम से बाला बाला, इंस्टीट्यूशन से बाला बाला को खेल रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके उस खेल से तमाम के तमाम वाकिफ़ हैं और वो सिस्टम के अंदर लोग बैठे जो हैं वो भी वाकिफ़ हैं, रियासत भी वाकिफ़ है, रियासती इदारे भी वाकिफ़ हैं। इसलिए इंडिविजुअल्स के साथ वो खेलना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल्स के साथ उनका ये खेल कामयाब होने वाला नहीं है। ये बात आप नोट कर लें कि वो इंडिविजुअल्स के साथ खेल खेलना चाह रहे हैं, मैच फिक्सिंग करना चाह रहे हैं, स्पॉट फिक्सिंग करना चाह रहे हैं और एक दफ़ा वो किसी भी तरीके से एक दफ़ा वो इख्तदार हासिल करने के चक्कर में हैं और निगरान हुकूमत अपनी पसंद की लाने के चक्कर में हैं, लेकिन सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना है और वो उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब, वो उनका जो पहला और आखिरी हदफ है वो है इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कुचलने के लिए वो अब तक जितने भी कोशिशें कर चुके हैं वो कामयाब नहीं हुई और वो इसीलिए कामयाब नहीं हो रही कि रियासत को चलाना है तो फिर रियासत के अंदर और सियासी निज़ाम को चलाना है तो फिर सियासी निज़ाम के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एक दो स्टेक होल्डर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को दीवार के साथ लगा दें और उनको जो मट्टी की दीवार है, ईंटों की दीवार है, उसमें चुनवा दें अनारकली की तरह और बाकी मामला जो हैं वो आप कहें कि बस हम अकेले ही खेलेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जौहरी ताकत है, वाहिद इस्लामी ममलिकत जो जौहरी ताकत है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो आज का दिन गुजरा है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बहुत सारे जाल बिछाए गए थे और जगह जगह पे उनकी गिरफ्तारी का प्लान था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाल में तो वो फंसी जाएंगे। लेकिन जो अदालती निज़ाम है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अदलिया ही इस वक्त एक वहाँ से ही ऑक्सीजन मिल रही है, सोसाइटी को भी मिल रही है, इस मुल्क को भी मिल रही है, इस निज़ाम को भी मिल रही है। वरना तो जो बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज है, जो आइन से मावरा, सिस्टम से मावरा, पार्लिमान से मावरा, जो एक आमरीत नाफिज है, फाशिस्ट तर्ज हुकूमत है, उससे अगर थोड़ा बहुत अगर बचाव है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया से है और अदलिया अभी तक ये फतह नहीं कर सके। अदलिया अपनी बिसाखियाँ, अदलिया अपनी इस्तेमाल के लिए अपनी बिसाखियाँ देने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने गालम गलोच भी सुन ली, गलाजतें भी बर्दाश्त कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक वो मज़ाहमत कर रही है। तो कल आज का दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों में थे या फिर इन्वेस्टिगेशन टीमों के सामने पेश हुए। सुबह से लेकर शाम तक उनका पूरा दिन इसी में गुजरा और कल भी उनका दिन ऐसा ही गुजरेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, वहाँ पे उनकी 4-5 दरख्वास्तें थीं और वो मुतफर्रिक दरख्वास्तें थीं और उनमें से तोशाखाना से मुतालिक दरख्वास्तें थीं, फिर इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मंगवाना था वो दरख्वास्तें थीं और साथ ही साथ जो उनके मुकदमात थे अदम गिरफ्तारी, उनको गिरफ्तारी से बचाना था वो दरख्वास्तें थीं, मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें थीं। तो उन तमाम की तमाम दरख्वास्तों पे ख्वाजा हारिस साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब पेश हुए, ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, शेर अफजल मरवत पेश हुए और उसमें उनके लिए
جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھی، ان تمام درخواستوں میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد نوٹس جاری کیا گیا، کیونکہ توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ کے معاملے میں ہمیں ریکارڈ نہیں دیا جا رہا، ہمیں فیصلوں سے آگاہ نہیں کیا جا رہا، ہمیں ریکارڈ نہیں دیا جا رہا، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ لوازمات پورے نہیں کر رہی، قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی، اور جو ہمایوں دلاور ہیں، جج صاحب ہیں، ان کا فیس بک پہ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، FIR اس پہ FIA کچھ نہیں کر رہی، لہٰذا ہمارا کیس بھی وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، توشہ خانہ کا ریکارڈ ہمیں دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کا جو ریفرنس کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل اور قانونی جو تھیں وہ انہوں نے اٹھائیں، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا یہ ساری کا سارا نوٹس جاری کر دیے، اور نوٹس جاری کرنے کے بعد اب دوبارہ دوسرے فریقین کو نوٹس جاری ہیں، اس کے بعد پھر ہیئرنگ ہوگی، تو لہٰذا یہ ایک لنگر آن ہو گیا ہے، لمبا کام چلے گا۔ اور جو توشہ خانہ کا اس کے پیرلل جو سب سے امپورٹنٹ جس میں یہ پھنسانا چاہ رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں سزا دلوانا چاہ رہے ہیں، وہ توشہ خانہ ہے، اور پھر ادھر الیکشن کمیشن، یہ دونوں آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں۔ توشہ خانہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی جنریٹ کیا، اور یہ جو توہین الیکشن کمیشن ہے وہ بھی وہیں سے، وہ تو ان کا گھر کی بات ہے، تو لہٰذا یہ دو مقدمات اس وقت، کیونکہ باقی جو ہیں اس میں تو حکومت کی، حکمراں اتحاد کی، مسلم لیگ نواز کی دال نہیں گلنے والی، اسی لیے عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں ساری چیزیں عیاں ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے عدالت میں، کمرہ عدالت میں ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور ماحول پیدا کر کے وہاں پہ غنڈہ گردی کرنی ہے، بدمزگی پیدا کرنی ہے، اور عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے بھی کافی سارے کل ایشوز پیدا ہوئے، اور اسی لیے آج وہ دو جگہ پہ نہیں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے استثناء کی درخواست دی، اور جو کہ قبول کر لی گئی۔ دوسری جانب مختلف مقدمات جو ہیں، نون ان نون نامعلوم مقدمات بھی ہیں، اس کے لیے درخواست تھی، اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا ایک معاملہ، اور ابھی تک جو ہے کیس ٹرانسفر کا والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا، ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جو کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد آج گواہ کا جو ہے وہ جرح چلتی رہی، اور دوسرا گواہ بھی آ گیا ہے، وہ بہرحال ایک چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ کے معاملے میں، جو کہ امپلیمنٹ نہیں کیا ٹرائل کورٹ نے، اور اب اس کے خلاف اپیل چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو کل جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت ہے، یعنی کہ بدھ کے روز مقدمے کی سماعت ہے، اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس نصرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ اس مقدمے کی سماعت کریں گی۔ تو یہ ایک ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد توشہ خانہ میں حاضری کی استثناء کی درخواست ہو گئی۔ اس کے بعد گئے جی FIA میں پھر ایک اور 5 انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے 6 مقدمات میں ان کی جو ضمانت ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی کل کے لیے، اور اس لیے وہاں سے بھی ریلیف ملا۔ پھر FIA میں گئے، اور FIA کی GIT 2 گھنٹے 10 منٹ وہاں پہ رہے، اور سائفر کا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے میں جو گفتگو تھی ایز پرائم منسٹر، اور جو 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس، پارلیمان، اور اس کے بارے میں اپنا ایک تحریری جو بیان ہے، تحریری نہیں بلکہ جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، تھا اور رہے گا، اور سائفر موجود ہے دفتر خارجہ میں، اور اس کی اوریجنل کاپی، جو اوریجنل سائفر ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی سرکولیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی کوڈ ورڈز ہیں، وہ تو کوڈ لگے ہوتے ہیں، اور وہ تو الفاظ ہی وہ نہیں ہوتے جو عام ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو کسی صورت میں ڈسکلوز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ منظر عام پہ آ سکتا ہے، وہ فورن آفس کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس کے جو مفہوم ہے وہ مفہوم جو ہے وہ پھر کنوے کیا جاتا ہے، فورن آفس خود جو ہے سائفر کو ڈی کوڈ کرتا ہے، ڈی کوڈ کر کے پھر ایک سمری بنائی جاتی ہے، سمری میں پھر وہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں، وہ سیکرٹری خارجہ کو بھی، وزیر خارجہ کو بھی، اور قومی سلامتی کمیٹی کو بھی، اور پھر کیبنٹ ڈویژن کو بھی، پرائم منسٹر آفس کو بھی، اور وہ جو مفہوم تھا وہ سرکولیٹ ہوا ہے، وہی مفہوم جو ہے اس کی کاپی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، صدر مملکت کو، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف کمیٹی کو، پاک بحریہ کے سربراہ کو، پاک فضائیہ کے سربراہ کو، DGISI کو، اور آرمی چیف کو، یہ ساری کاپیاں جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوئی ہیں، اور PM آفس میں اوریجنل سائفر نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آتا ہے، اس لیے آفس سیکریٹ ایکٹ یا اس طرح کی کوئی کسی بات کا ایک مزہ کا خیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ سارا ریکارڈ موجود ہے،
کیونکہ میں تو ایک ڈائری لے کے وہاں سے نکل آیا تھا، تو وہاں سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اس لیے ایسی کوئی کاپی شاپی جو چوری والا معاملہ ہے، یہ نیریٹو یہ بالکل فیک ہے، ایک جعل سازی ہے۔ یہ ہو گیا جی ایف آئی اے میں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ایف آئی اے میں دھر لیا جائے گا، وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے وہاں سے اس کے بعد پھر آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی فواد چودھری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی میں تو پارٹی کا نقطہ نظر بیان کر رہا تھا، وہ میرا ذاتی نقطہ نظر نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ، اور عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جناب میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں فواد چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، اس لیے وہ فواد چودھری صاحب بتائیں گے کہ جو انہوں نے کہا، پارٹی کیا کہتی ہے، میں نے کیا کہا، وہ میں بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد ان کی آج کی جو ہے وہ کاروائی ہوئی، اور پھر 2 اگست تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس طریقے سے مختلف ساری جو سماعتیں ہیں وہ آگے سے آگے ہو گئی ہیں ملتوی، اور آج پھر جو کل کا دن ہے یعنی کہ بدھ کے روز پھر معاملات دوبارہ عدالتوں میں آئیں گے، اور مزید کچھ، اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بدستور اس کو تیزی سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن، توہین الیکشن کمیشن کے معاملہ، اور دوسری جانب وہ معاملات توشہ خانہ، تو یہ 2 قسم، باقی کسی بھی معاملے میں ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ فرسٹریشن جو ہے یہ کہاں نکل رہی ہے؟ یہ فرسٹریشن نکل رہی ہے قومی اسمبلی میں، اور ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، اور جو لیگی وزراء ہیں، اور ان میں سب سے بڑے سر فہرست ہیں خواجہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے آج پھر گالم گلوچ کی، خواتین کی بے حرمتی کی، خواتین کو کے بارے میں انتہائی نازیبا گفتگو کی، اور خواتین کے کردار کے بارے میں انتہائی نازیبا ان پہ کیچڑ اچھالا گیا، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے فورم پہ، یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا جوائنٹ سیشن تھا، اس جوائنٹ سیشن کے فورم پہ کیچڑ اچھالا گیا، اور ان کو برا بھلا اور گالم گلوچ کی گئی، اور مغلظات کی گئیں، اور ان کا جواب جو ہے پی ٹی آئی کی خواتین نے بہت ہی مہذب انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی، جو آپ کی زبان ہے وہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ جانیں اور آپ کی زبان جانیں، اس سے آپ کی تربیت اور بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے، اور وہ شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ماحول سے پل بڑھ کر آیا ہے۔ تو لہٰذا معاملات جو ہیں وہ بدستور نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور نون لیگ بدستور فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔